बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भी बच्चों, थर्ड चैप्टर आज करेंगे और ये है सूरतुल अंबिया। ठीक है, नबियों की सूरत। सही है। इसको भी हम उसी तरह पूरा हम रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के साथ साथ जो है इसमें से सवाल शार्ट वाले, लॉन्ग वाले और कौन कौन सी आयात करनी है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम इसको कर लेंगे पूरा। तो चले पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। जितनी आप रीडिंग अच्छा करेंगे उतना ही आपको उसके शार्ट सवाल, MCQs, ये चीज़ें आएंगी। सूरतुल अंबिया मक्की सूरत है और इसमें 112 आयात हैं। ठीक है जी। ये भी पिछली सूरत की तरह जो है ये भी मक्की सूरत है। मक्का मुकर्रमा में जो है ये नाज़िल हुई और इसमें 112 आयात मौजूद हैं। ये तो इसका बेसिक तारुफ हो गया। अब बाकी तारुफ क्या है। सूरतुल अंबिया में पिछले अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की नबूवत का हवाला देकर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को साबित फरमाया गया है। सो बेसिक पॉइंट क्या है कि बताया गया है कि पहले भी नबी भेजे गए थे, और जाहिर है कि नबी रसूल जो है क्यों भेजे जाते हैं, ताकि लोगों को अल्लाह का पैगाम जो है वो पहुंचाया जाए। लोग भूल भाल जाते हैं। ठीक है, तो पिछले नबियों का हवाला दिया गया है कि पहले भी नबी भेजे थे और अब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं उनको भी उन्हीं की तरह भेजा गया है। तो इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया है। और ये देखें, ये जो पहली 2 लाइनें हैं ना, देखें मैंने इसको मार्क किया हुआ है। ये हमारा पहला शार्ट सवाल भी है कि सूरतुल अंबिया को ये नाम क्यों दिया गया। ये पहला शार्ट सवाल बनता है, तो ये 2 लाइनें आपने इसको याद करनी है। आगे देखें, आगे लाइन किया है और ये भी दूसरा सवाल है। सूरतुल अंबिया इन सूरतों में से है जिनके बारे में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा कदीम माल और कीमती असासा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा हुआ था कि सूरतुल अंबिया की कोई एक फजीलत बताएं। तो फजीलत यही है कि ये क्यों इतनी अहम है और कितनी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंस जो है ये बतानी है। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंस पता चल रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये मेरा कदीम माल है और ये मेरा कीमती असासा है। और तीसरा शार्ट सवाल जो है अगली लाइन के अंदर ही मौजूद है कि जी दूसरी मक्की सूरतों की तरह सूरतुल अंबिया का खुलासा जो है वो भी क्या है, तौहीद, रसालत और आखिरत का बयान। कि जी अल्लाह ताला एक हैं, रसूल भी मौजूद होते हैं और आखिरत के मुतालिक बातें हैं। तो ज़ाहिर है कि क्वेश्चन नंबर 3 ये ही होगा कि जो सूरतुल अंबिया है उसका खुलासा तहरीर करें। तो ज़ाहिर है कि ये लाइन हम लिख देंगे। तो ये जो तारुफ है इसके अंदर सीधे सीधे 3 आपके शार्ट सवाल बनते हैं। अब आ जाए मज़ामीन के अंदर। सो कहते हैं जी सूरतुल अंबिया उस वक्त नाजिल हुई जब मशरकीन मक्का मुसलमानों पर तरह तरह के सितम डा रहे थे। ज़ाहिर है कि शुरू में यही था कि जब मुसलमान नए नए लोग होने शुरू हुए थे तो ज़ाहिर है कि वहाँ के जो काफिर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा थे। तो वो फिर जुल्म व सितम करते थे कि भाई तुम लोग क्यों अपने बाप दादा का जो दीन है उसको छोड़ के जो है कि नया दीन आप अपनाने लग पड़े हो। ठीक है, तो फिर ज़ाहिर जुल्म व सितम हो रहा था। तो सूरतुल अंबिया में तौहीद बारी ताला के दलाइल दिए गए हैं, यानी इसमें अल्लाह के एक होने के दलाइल दिए गए हैं कि अल्लाह क्यों एक है, क्यों एक होना चाहिए, क्यों नहीं इतने ज़्यादा बुतों की पूजा करनी चाहिए। ठीक है ना। तो अल्लाह के एक होने की जो दलीलें हैं वो इसमें दी गई हैं। कुरान मजीद और रसालत पर मुशरिकीन के एतराज़ात का भरपूर जवाब दिया गया। जो जो बातें एतराज़ वो करते थे उसका जवाब जो है वो दिया जा रहा है। सूरत के दरमियानी हिस्सा में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा फरमाया गया है। सूरतुल अंबिया के आखिर में आखिरत पर ईमान लाने का जिक्र है। ज़ाहिर आखिरत पे भी ईमान हमारा होना चाहिए अगर हमने पूरा मुसलमान होना है। क़यामत के करीब आने और दीगर अहवाले क़यामत का भी बयान है, यानी ये भी बताया गया भाई क़यामत अब काफ़ी नज़दीक है। क्योंकि ज़ाहिर है अब देखें ना, और तो नबी आने नहीं है और इतने 1 लाख और कितने नबी जो हैं ये पहले से आ चुके हैं। तो दुनिया जो है देखें कब की चल रही है और अब तो और कोई नबी नहीं है। तो हम क़यामत के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हुए हैं। टाइम अब थोड़ा रह गया। और फिर ज़ाहिर है कि क्या क्या होना है क़यामत के टाइम में वो भी कहते हैं कि इसमें बताया गया है। फिर इस हकीकत का जिक्र है कि साबित कदमी और इखलास के साथ नेकी की राह पर चलने वालों के लिए कामयाबी है। आप नेकी के रास्ते पे चल रहे हैं लेकिन उसमें क्या है कि आप साबित कदमी है, आप डगमगा नहीं रहे। मुश्किलात आती हैं तो आपको पता है कि अल्लाह मेरे साथ है और आप चल रहे हैं, फिर भी उसके पीछे चल रहे हैं। और इखलास पूरा खलूस होना चाहिए, दिल से हमने करना चाहिए। ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए हम नेकी के रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आखिरत में कोई खौफ ना होगा।
ظاہر ہے کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو کیا خوف ہونا ہے، وہ تو خوش ہو رہا ہوگا آخرت میں کہ اب مجھے انعام ملنے لگا ہے۔ ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ دنیا جو ہے یہ والی اور اس کے علاوہ بھی کوئی جتنی بھی دنیا ہے جن کا ظاہر اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، تمام جہانوں کا جن کا اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے، کون کون سا جہان ہے، کون سے کہاں پہ کون سی مخلوق رہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا اور ان کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ بھلا ہو رہا ہوگا۔ اب اس میں بھی ظاہر ہے کچھ علمی اور عملی نکات نکلیں گے، کچھ پوائنٹس نکلیں گے جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں ہماری زندگی کے لیے۔ اوکے، دیکھیں سورۃ الانبیاء کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ قیامت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے ٹائم پیچھے کی طرف نہیں جاتا، ٹائم کا جو فلو ہے، جو چل رہا ہے چلنا، وہ آگے کی طرف ہے، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، تو پھر قیامت جو ہے وہ نزدیک سے نزدیک ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، ٹائم تھوڑا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، جو بات ہم نہیں جانتے وہ ہمیں علم رکھنے والوں سے پوچھ لینی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ جب علم نہیں ہے کسی چیز کا، نالج نہیں ہے، تو اس چیز کے متعلق غلط فیصلہ کر بیٹھیں گے اور اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ جیسے وہی بات ہے، میں میتھ اگر پڑھاتا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے یا میری جو کوئی ویڈیو ہے اس کو دیکھیں گے، اس سے سمجھیں گے تو آپ کو بہتر پتہ چل جائے گا۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ جس کو پتہ ہے اس سے آپ پوچھ لیں، بات سمجھ لیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے محض کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، یعنی کہ ہمیشہ انٹرٹینمنٹ میں نہیں پڑے رہنا، بلکہ بامقصد طور پر پیدا کی ہے۔ اور مقصد ظاہر ہے یہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، یہاں پہ اچھے اچھے کام کر کے جانے ہیں تاکہ آخرت میں جنت جو ہے وہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو باطل سے ٹکرا کر باطل کا سر کچل دیتا ہے۔ یعنی بات وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹ جیت جو ہے نا وہ ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ جو بندہ سچائی کے راستے پہ ہے، صحیح چل رہا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ برائی پہ چل رہا ہے، تو پھر سچائی والا اچھا بندہ جو ہے وہ آلویز ون کرے گا، چاہے وہ شروع میں جو ہے وہ پرابلم میں آئے، لیکن ہمیشہ جیت جو ہے وہ اسی کی ہوگی، حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ اس کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک الٹیمیٹ پاور ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اور پاورز بھی ہوں گی تو ظاہر ہے ایک پاور کا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کر لوں، دوسرے کا دل کر رہا ہے بھائی یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، تو وہ تو ایک قسم کی سیدھی سیدھی لڑائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ہی بڑی پاور ہوگی جو باقی چیزیں ان کے انڈر ہوں گی، تو وہ پاور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اختیار میں سارا کچھ ہے۔ تو پھر یہ فساد جو ہے وہ ہو جاتا اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، ڈیفینیٹلی جو بندہ جس طرح کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھنا ہے ہاں بھائی کیا کرتے رہے ہو۔ تو یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ ہمیں مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اب اگین یہ دیکھیں، یہ بار بار آتی ہے، توحید کے متعلق یہ باتیں ہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ہمیشہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارے، اپنے اللہ تعالیٰ کو پکارے، کیونکہ وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ ہمارے ذہن میں کوئی خیال آنا ہے تو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جانا ہے۔ تو کسی بھی مشکل میں ہے، کوئی پرابلم ہے، کچھ ہے، ہمیشہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ پھر اس میں کچھ اہم معلومات ہیں، اور ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں MCQs میں آ جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ کیا تھا جی؟ ابو البشر۔ یہ ظاہر ہے قرآن مجید ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابو البشر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ وہ ظاہر اللہ تعالیٰ کے دوست کہا جاتا تھا، خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو کلیم، کلام کرنا، باتیں کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے، روح۔ یہ شاید یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو اس لیے ان کو روح اللہ کا لقب جو ہے وہ دیا گیا۔ یہ معجزے ہوتے ہیں، تمام وہ جو نبی ہیں ان کے معجزے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں، اور ایک حدیث شریف اس میں بھی آ رہی ہے کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے
کہ جب آپ کچھ دے نہیں سکتے، پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ اس بندے سے مسکرا کے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو آپ کا صدقہ وہ بھی لکھ لیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کس جگہ سے ہمیں جو ہے وہ ثواب دینا چاہ رہے ہیں۔ چلیں جی، اب آ جاتے ہیں ایکسرسائز پہ، اور یہاں ایک اگین پہلا امپورٹنٹ نوٹ کیا ہے کہ سورۃ الانبیاء کی آیت 30 سے لے کے 35 تک یہ 6 آیات ہیں، ان کا با محاورہ ترجمہ جو ہے یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کیونکہ پیپر اس میں سے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 30 سے لے کے 35 تک یہ دعائیں اب اگین وہ نکل رہی ہیں اس کے اندر سے، اور جو دعائیں نکلتی ہیں وہ ہمیں ساتھ نیچے لکھ کے دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ عام روٹین میں پڑھی جاتی ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی نقصان کاروں میں سے ہوں۔ ظاہر ہے انسان غلطیاں کر جاتا ہے تو انسان نقصان میں ہوتا ہے۔ اور دوسری، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو یہ دعائیں ہیں، دعائیں ڈیفینیٹلی ہمیں یاد کرنی چاہیے، جب آپ نماز پڑھیں تو وہاں اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر یہ ذخیرہ الفاظ آگے، الفاظ معنی، یہ سارے ہی ہمیں یاد کرنے چاہیے، لیکن جن کو میں نے یہ ریڈ میں ٹک کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ وہ والے ہیں جو اس نے ایکسرسائز میں دیے ہیں کہ ان کو آپ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ ففتقنہما، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ کیا، ان تمیدہ، کہ وہ ہلنے نہ لگے، موردون، منہ موڑے ہوئے ہیں، الخلد، ہمیشہ رہنا، یمسکو، وہی رکے ہوئے ہیں، ناسکوہ، جس پر وہ چلنے والے ہیں، رتکن، ملے ہوئے، رواسیہ، پہاڑ، سقفن، چھت، یسبخون، تیر رہے ہیں، فتنۃ، آزمائش، منسکن، عبادت کا طریقہ۔ تو یہ الفاظ کے معنی ہمیں لازمی یاد کرنے ہیں سارے کے سارے۔ پھر ایکسرسائز میں آ جائیں، یہاں پہ MCQs ہیں۔ سورۃ الانبیاء کو قرار دیا گیا ہے کیا؟ قیمتی اثاثہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ میرا قیمتی اثاثہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سراپائے رحمت ہیں، اس کا ذکر کہاں ہوا ہے؟ سورۃ الانبیاء میں ہوا ہے، بالکل یہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ سورۃ الانبیاء کے مطابق جو بات معلوم نہ ہو وہ کس سے پوچھ لینی چاہیے؟ اہل علم سے، ظاہر ہے جن کو پتہ ہے اس چیز کا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو، بالکل سمپل سی چیز ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ مختصر سوال ہیں جو میں نے اوپر آپ کو بتا دیے۔ سورہ انبیاء کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ وہ شروع میں تعارف کے اندر تھا، پہلی 2 لائنیں۔ سورۃ الانبیاء کی فضیلت، اس سے اگلی 2 لائنیں تھیں، سوال نمبر 2 ہے۔ سورہ انبیاء کا خلاصہ بتائیں، وہ اس سے اگلی 1 لائن ہے۔ تعارف کے اندر یہ پہلے تینوں آنسرز ہیں۔ اور جو چوتھا سوال ہے، سورۃ الانبیاء کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ تو وہ جو ہم نے پڑھے وہ میں نے ٹک کیا ہوا تھا، دوسرا اور تیسرا، وہ اچھے تھے، ان کو آپ پوائنٹس کو یاد کر لیں تو اس طرح سے یہ سوال ریڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ میں نے اوپر بتا دیا کہ ان کو میں نے ٹک کیا ہوا تھا، تو یہ اپنے الفاظ کے معنی جو ہیں یہ ضرور یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہاں آ جائیں آیات کا ترجمہ، اور یہ ہے بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پیپر میں 15 نمبر کا آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 آیات ہیں، تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کا ترجمہ کیا بنتا ہے اور ان کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ آیات جن کا ہمیں ترجمہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ دیکھیں یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ ریڈ میں جتنا میں نے یہ انڈر لائن کیا ہے نا، یہ والا ہمیں اس کو ترجمے کو یاد کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اب دیکھیں یہ ارض جو ہے یہ زمین کو کہا جاتا ہے، تو یہاں سے آپ لنک بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، رواسیہ ان تمید بہم، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے وہ پہاڑوں کو جو ہے وہ ایسے جیسے کیل ٹھونکے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے زمین پہ ٹھونکا ہوا ہے کہ وہ زمین ہلے نہ زیادہ اور وہ اپنے جو ہے وہ پراپر بیلنس میں رہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ اپنا راستہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، ٹھیک ہے، سما جو ہے وہ آسمان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن. یہ جو لیل و نہار جو ہے یہ دن اور رات کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے دن اور رات بنائے ہیں. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور ظاہر ہے کہ سورج اور چاند، شمس جو ہے وہ سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں. کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اور آج کل کی سائنس بھی آپ کو پتہ ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی آسمان کے اندر ستارے ہیں وہ تیر رہے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں، اپنے مدار کے اندر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہی بات ظاہر ہے قرآن مجید پہلے سے بتا رہے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ابدی زندگی نہیں دی. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی انسان جو ہے وہ لمبی زندگی لے کر نہیں آیا. اور تو اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جب نبیوں کو جو ہے وہ واپس بلا لیا جاتا ہے تو پھر عام انسان تو بات ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے ترجمہ جو ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور اینڈ پہ جو اس کا لانگ سوال ہے وہ کہا ہوا ہے سورۃ الانبیاء پر ایک مفصل مضمون تحریر کرے. جسٹ اس نے ایک آئیڈیا دے دیا کہ سورۃ الانبیاء میں جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں نا وہ آپ لکھ دیں. تو یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے 4 شارٹ سوال یاد کیے ہیں تو وہ چاروں کے چاروں شارٹ سوال آپ اس کے لانگ کے اندر ڈال دیں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ تھا نا، یہ دیکھیں تعارف کا سارا تعارف یہ آپ کے شارٹ سوال ہے. تو یہ سارا تعارف آپ نے اس میں لکھ دینا اس لانگ والے میں. پھر مضامین میں تھوڑا سا لکھ دیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک پیراگراف پہلے والا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ لکھ دیں. پھر آپ نے ظاہر ہے یہ 2 پوائنٹس بھی یاد کیے میں ان کو لکھ دیں. تو آپ کا اچھا خاصا وہ جو ہے لانگ بڑے آرام سے ریڈی ہو جاتا ہے. تو شارٹس کو مکس کر کے آپ یہ لانگ بنا دیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں سے یہ جو ہے اس کا مضامین جو ہے اس کا کچھ حصہ یہ بھی ڈال دیں. تو انشاءاللہ آپ کا لانگ بڑے آرام سے ریڈی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے آپ کا تیسرا چیپٹر. نیکسٹ انشاءاللہ 4th چیپٹر پہ جاتے ہیں. اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ.